अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि हम कंपनीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं और सबसे पहले वीडियो में मैंने सिंगल मेंबर कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने का तरीका बताया, और अपने उसके बाद के वीडियोस में मैंने जो उसके साथ दस्तावेज़ात मुंसलिक करनी हैं, जो इम्पॉर्टेंट दस्तावेज़ हैं कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए, उनका ज़िक्र किया गया। इससे पहले वीडियो में आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में जान चुके होंगे कि एक कंपनी को रजिस्टर कराने में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कितना अहम रोल प्ले करता है। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि कंपनी को रजिस्टर कराने में 3 दस्तावेज़ात बहुत अहम और बुनियादी नोयत की होती हैं, जिनमें सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि किसी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करती है और जिससे पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बुनियाद क्या है, और इस पर आप मेरा पहले वीडियो देख चुके हैं। आज का वीडियो इसके दूसरे अहम दस्तावेज़ पर मुश्तमिल है, जिसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक बहुत अहम दस्तावेज़ है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद एक ज़ैली दस्तावेज़ के तौर पर, एक कंट्रीब्यूटिंग दस्तावेज़ के तौर पर बहुत अहमियत हासिल है। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक मौजूद है, और मुझसे रब्ता करने के लिए, फ्री लीगल एड के लिए और मुफ्त कानूनी मशवरे के लिए आप उस लिंक को क्लिक करें और मुझसे रब्ता करें। लिंक को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें जस्ट आपने अपना नाम, मोबाइल नंबर और शहर का नाम, और उसके बाद अपना मुतल्लिका मसले से मुतल्लिक जो चेक बॉक्स है उसको आपने फ़िल कर देना, उसको आपने चेक कर देना है और उसको सबमिट कर देना है। फॉर्म को फ़िल करने में 30 से 35 सेकंड दरकार हैं। तो जैसे ही फॉर्म मुझे मौसूल होगा, आपसे बहुत जल्द फ़ौरन ही रब्ता किया जाएगा। तो नाज़रीन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में अब हम बात करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी को रजिस्टर करने में एक अहम बुनियादी दस्तावेज़ की हैसियत रखती है, और ये जो है इसको बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो कंपनी के सरकर्दा लोग हैं, जो इसके डायरेक्टर्स हैं, जो इसके ऑफिसर्स हैं, जो लोग इसके तमाम अमूर को सरअंजाम देंगे, उनकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं और वो कंपनी में किस तरह के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे, उनकी कंपनी के बिज़नेस को चलाने में किस किस जगह पे उनका रोल है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसको हम कंटेंट्स कहते हैं, वो तकरीबन 10 से 12 कंटेंट्स हैं जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पैराग्राफ की शक्ल में अलग अलग उनको डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि उसके डायरेक्टर्स की तफसीलात, शेयर, उसकी मीटिंग्स, उसके शेयर को अगर हमने अनाउंस करना है, अगर हम लोगों को शेयर के लिए बुला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं, तो उसका तरीक़ेकार, ऑडिटिंग कैसे होगी कंपनी की, और उसमें जो शेयर्स हैं उसको स्टॉक में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और शेयर जो है वो हमने लोगों को कैसे देना है, उनको कैसे इनवाइट करना है, शेयर जो है, जो शेयर होल्डर हैं उनका शेयर ट्रांसफ़र कैसे होगा, या 2 शेयर आपस में ट्रांसमिट कैसे होंगे। इसी तरह जो डायरेक्टर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स क्या हैं, और कंपनी को कैसे वाइंड अप किया जाएगा या कैसे ख़त्म किया जाएगा। इस लिहाज से, इन कंटेंट्स के लिहाज से, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो एक नहायत अहम डॉक्यूमेंट है, और मैं आपको तजवीज़ दूंगी कि इसको बनाने के लिए किसी एक्सपर्ट कॉर्पोरेट एडवोकेट के साथ रब्ता किया जाए, ताकि जो कंपनी एक बनने के लिए जा रही है उसकी जो बुनियाद है वो एक बहुत अच्छे तरीके से रखी जा सके और इसकी डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे तरीके से मुकम्मल किया जा सके। तो जैसे कि मेमोरेंडम के बारे में मैंने बताया, उसी तरह आज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में मैं बता रही हूँ। तो उसका जो सबसे पहले अहम सेक्शन है, जो उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का सबसे पहला हिस्सा है, उसको हम डायरेक्टर की तफसीलात के साथ
شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو اس کا سیکشن ہے اس کو پیراگراف کی شکل میں دینا چاہیے. ڈائریکٹر کو مین ہیڈنگ کی شکل میں ایک واضح کرنا چاہیے کہ ڈائریکٹرز کا یہ سیکشن اب سٹارٹ ہو رہا ہے. اب جو ڈائریکٹر ہیں یہ جو سیکشن ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی ڈائریکٹر کو اپوائنٹ کیسے کیا جائے گا، اور جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے نام، ان کے گھر کے پتے، ان کے تعلیمی قابلیت، اور ان کی اگر تنخواہ مقرر کی گئی ہے تو اس کی تنخواہ کی جو تفصیلات ہیں وہ اس میں بتائی جاتی ہیں. اسی طرح اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو فاؤنڈنگ ڈائریکٹرز ہیں وہ کون کون ہیں، اور یہ کمپنی کن لوگوں نے مل کے بنائی ہے. اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈائریکٹرز کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہوتا ہے. تو اس ڈائریکٹر کے سیکشن میں یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہوگا، ان کی پاورز کیا ہوں گی، وہ کمپنی میں فیصلہ سازی میں، اس کے کاروبار کی دیکھ بھال میں ان کا کردار، یا وہ کس نوعیت کے اپنے ذمہ داری نبھائیں گے. اس کے بعد جو دوسرا اہم سیکشن ہے، جب ہم یہ پیراگراف کو ختم کریں گے ڈائریکٹرز کی تفصیلات کے، تو دوسرا ہم نے جو اس سے اگلا پیراگراف دینا ہے، اگلی ہیڈنگ جو سٹارٹ کرنی ہے، وہ ہم نے لکھنا ہے شیئر کیپٹل. اس کے مطابق یہ جو سیکشن ہے یہ بتاتا ہے کہ شیئر کیپٹل کیا ہے. کیپٹل سے مراد یہ ہے کہ وہ سرمایہ جس کے ساتھ ایک کمپنی کو ہم سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں. تو شیئر کیپٹل کا مطلب ہے اس کی بنیادی رقم، جس رقم کے ساتھ ہم ایک کمپنی کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں اس کی تفصیلات کو بتانا ضروری ہے، جیسے کہ جو اس کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ان میں ان کا کتنا شیئر ہے، اور جو انیشل شیئر ہے کیا وہ کمپنی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی بھی ہے یا نہیں. تو اس طرح کی جو تفصیلات ہیں جو اس کی کیپٹل کے بارے میں ہیں، جو اس کی انیشل سرمایہ کاری کے بارے میں ہیں، وہ اس سیکشن میں آئے گی. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اسی سیکشن میں ایک تفصیل ہم نے یہ بھی دینی ہے کہ آیا کہ ہم شیئر لوگوں کو سرمایہ کاری کے لیے بلائیں گے، ان کو کال کریں گے کہ وہ ہمارے شیئرز خریدیں، اور اس طرح سے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے ووٹنگ رائٹس کیا ہوں گے، وہ اپنے جو شیئر ہیں ان کو کیا ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، کیا 2 شیئرز کو وہ آپس میں مرج بھی کر سکتے ہیں. تو جو شیئر کیپٹل کا سیکشن ہے، جو یہ پارٹ ہے آرٹیکل آف ایسوسیشن کا، اس میں شیئرز کے حوالے سے مکمل معلومات اور تفصیلات کو فراہم کرنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ جو کمپنی ہے وہ مختلف افراد جن کو ہم ڈائریکٹرز کہتے ہیں ان سے مل کے بنتی ہے، اور جو اس میں فیصلہ سازی ہے وہ اس کے ڈائریکٹرز کرتے ہیں. تو فیصلہ سازی کے لیے جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کو جنرل میٹنگ کہا جاتا ہے، اور اس کا جو کمپنی کا سب سے پہلا اجلاس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو کمپنی ہے اس کے ڈائریکٹرز کس انداز سے اس کمپنی کو چلائیں گے، ان کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، ان کے ووٹنگ رائٹس کیا ہوں گے، جو ایک میٹنگ کا کورم ہے وہ کتنا ہوگا، اور میٹنگ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو جو میٹنگ ہے اس میں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، کتنے بورڈ آف ڈائریکٹر ہوں تو میٹنگ ہو سکتی ہے. اور جیسا کہ اب ہم سب جانتے ہیں، جیسے میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں 2 سے 200 تک ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. ایک سنگل ممبر کمپنی میں جو ڈائریکٹر ہے وہ ایک، اور جنرل سیکرٹری ایک ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی بورڈ آف ڈائریکٹر 7 لوگوں پر مشتمل ہونا ضروری ہے. اور ایک پبلک کمپنی جو ہے اس میں 200 سے زیادہ ممبر ہو سکتے ہیں. تو جو پہلی میٹنگ ہے اس میں جو اس کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کون کون ہوں گے، اور اس کا جو بزنس ہے وہ آگے کیسے کیری آن ہوگا. تو فرسٹ میٹنگ اور اس میٹنگ جو کا سیکشن جو ہے وہ جنرل میٹنگ کے سیکشن میں اس کو مکمل طور پر واضح کرنا، اس کی تفصیلات کو اس میں مکمل طور پر تحریر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جو اگلا سیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو ہم چوتھا کنٹینٹ کہتے ہیں آرٹیکل آف ایسوسیشن کا، وہ ہے شیئرز. یعنی کہ ہم لوگوں کو اناؤنس کیسے کریں گے کہ وہ
کسی کمپنی میں اپنی سرمایہ کاری کریں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، لوگوں کو شیئرز کے لیے کیسے انوائٹ کیا جائے گا، شیئر ہولڈرز کون لوگ ہو سکتے ہیں. تو یہ مکمل تفصیلات جو ہیں یہ چوتھے کنٹینٹ میں شیئرز کی تفصیلات میں ڈالنا ضروری ہے کہ جو شیئر ہے سرمایہ کاری ہیں وہ کون کون لوگ کر سکتے ہیں، کم سے کم شیئر کتنا ہوگا اور کتنے شیئر لیے جا سکتے ہیں. ان تفصیلات کا جو ڈالنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ٹرانسفر اور ٹرانسمیشن آف شیئر کی بات ہو گئی کہ اگر ایک شیئر ہولڈر ہے وہ اپنا شیئر جو ہے وہ اپنے کسی دوسرے کولیگ کو یا دوسرے ڈائریکٹر کو یا اپنے کسی ریلیٹیو کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، یا دو شیئر کو ایک 2 3 4 5 6 جتنے اس کے شیئرز ہیں ان کو اکٹھا کر سکتا ہے اور ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. تو آرٹیکل آف ایسوسیشن ہمیں یہ شیئر کی مکمل تفصیلات بتاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ شیئر ختم کیسے ہوگا، اگر سرنڈر کرنا ہے تو کیسے ہوگا. تو یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ اس میں بتائی جاتی ہیں. یہاں پہ ایک اور بات بہت اہم ہے کہ جو شیئرز ہیں ان کو ایک اسٹاک کی شکل میں کیسے لانا ہے. تو آرٹیکل آف ایسوسیشن یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ شیئرز کو اسٹاک ایکسچینج میں کیسے لے کر آنا ہے اور مختلف شیئر کا اسٹاک کیسے بنانا ہے اور ان کی ٹریڈنگ کیسے ہونی ہے. اچھا، اس کے بعد جو بہت اہم چیز ہے جو آرٹیکل آف ایسوسیشن میں بتانا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آڈٹ کیسے ہوگا، اس کا آڈیٹر کون ہوگا. عموماً جو جرنل آڈیٹرز ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ سے سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں ان کو کمپنی کے آڈیٹر کے طور پر اس کے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے اور ہر سال ایڈیٹنگ کی ذمہ داری، اس کی اکاؤنٹنگ، اس کے تمام جو سالانہ حساب کتاب ہیں، گوشوارے اس کے مقرر کیلکولیٹ کرنا، اس تمام کی ذمہ داری اسی پبلک آڈیٹر کی ہوتی ہے. اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک لیگل ایڈوائزر کا بھی اپوائنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کمپنی کے جتنے معاملات ہیں وہ ان کا جو کمپنی کا لیگل ایڈوائزر ہے وہ ان کو طے کرے، اور جو بھی اس کے قانونی معاملات ہیں جیسے کہ کمپنی کی رجسٹریشن، اس کے ڈاکومنٹیشن کو مکمل کرنا، اس کو ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹر کرانا، اس کے بعد اس کو ایف بی آر یا مختلف گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ رجسٹر کرانا. تو یہ تمام ذمہ داریوں کے لیے عموماً ایڈوکیٹ کو بھی اس کسی بھی کمپنی میں لیگل ایڈوائزر کے طور پر شامل کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو سب سے بہت اہم چیز ایک کمپنی کا آرٹیکل بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ووٹنگ رائٹس کیا ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ووٹنگ رائٹس کیا ہیں، شیئر ہولڈرز کے ووٹنگ رائٹس کیا ہیں، اور کمپنی جو ہے وہ کس طریقے سے آگے بزنس کرے گی، اس کے فیصلہ سازی میں ڈائریکٹرز کے کتنے ووٹ ہوں گے، اور کوئی اہم فیصلے کے لیے میجر ووٹنگ کس کی ہوگی، کتنے ووٹس کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، اور کتنے ووٹ کے ساتھ کسی اور ویٹو کا حق بھی موسٹلی سم ٹائم اس میں کمپنیز میں آرٹیکلز میں پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. اور سب سے آخر میں جو سب سے اہم بات کمپنی کا آرٹیکلز بتاتا ہے وہ یہ کہ کسی کمپنی کو ختم کیسے کیا جائے گا، کن کنڈیشنز میں، کن سرکمسٹانسز میں کوئی کمپنی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اس کو وائنڈ اپ کیسے کیا جائے گا، وائنڈ اپ کرتے وقت اس کا آربیٹریٹر کون ہوگا، کیا ہم کورٹ میں جا کے اس کو وائنڈ اپ کریں گے یا جو اس کے ڈائریکٹرز ہیں وہ آپس میں آربیٹریشن کے طور پر اس کو معاملات کو سمیٹتے ہوئے اس کو ختم کریں گے اور وائنڈ اپ کریں گے. تو ناظرین، اس تمام 10 کانٹینٹس کے ساتھ جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے اس کو مکمل کیا جاتا ہے. امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ آرٹیکلز آف ایسوسیشن اور اس کی اہمیت، اس کو کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے، اس میں کون کون سے کنٹینٹس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ کافی حد تک جان چکے ہوں گے. ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ ڈسکرپشن میں فری لیگل ایڈ ہیلپ لائن کا لنک موجود ہے. مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے اس لنک پہ کلک کریں، اس میں اپنا نام، سیل فون نمبر اور اپنا متعلقہ مسئلے پر چیک باکس پر کلک کریں اور فارم کو سبمٹ کر دیں. فارم کو سبمٹ کرنا بہت ہی آسان ہے، جس میں صرف اور صرف 30 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے،
اور اس کے فوراً بعد میں آپ سے رابطہ کروں گی۔ ایک بہت اہم بات میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فارم میں اپنا واٹس ایپ کا نمبر دیں تاکہ ان سے بآسانی اور جلد از جلد رابطہ کیا جا سکے۔ ایک نئی اگلے ویڈیو میں آپ پراسپیکٹس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کمپنی کا جو تیسرا اہم ڈاکومنٹ ہے پراسپیکٹس، وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔